अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सैयद अब्दुल वहाब शिराज़ी। जादू नगरी और जिन्नात की दुनिया वीडियोस का ये सिलसिला हमारा जारी है और इस सिलसिले की एक और वीडियो लेकर आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन, आज की जो मेरी वीडियो है वो भी एक किताब के हवाले से है और इससे पहले भी मैं मुजर्रबात इमाम गज़ाली के नाम से एक किताब है और इसी तरह ख़ज़ीना अमलियात के नाम से एक किताब है। इन दो किताबों पर दो वीडियोस बना चुका हूँ और मैंने बताया है कि इन किताबों में जादू टोने और सुफली अमलियात वगैरह बताए और सिखलाए गए हैं और इनकी निस्बत जो है वो बड़े बड़े उलमाए किराम की तरफ और आइम्मा हज़रात की तरफ की गई है कि उनकी किताबें हैं। हालांकि हम इस बात का तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि इमाम गज़ाली रहमहुल्लाह जैसी अजीम शख्सियत जादू टोने पर किताबें लिखेंगे और लोगों को इस किस्म के बेहुदा किस्म के अमलियात वगैरह और ये चीज़ें उम्मत को देकर जाएंगे। इसी सिलसिले की एक और आज मैं एक किताब आपके सामने लेकर आया हूँ। ये किताब है सितरुल जमील फ़ी तर्जमा सिर्रुल जलील। सिर्रुल जलील असल में ये किताब है शेख अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह की। ये उनकी किताब है, उसका तर्जुमा है। ये मेरे पास ये PDF फ़ॉर्मेट में मौजूद है और इसका जो अरबी नुस्खा है, असल नुस्खा, वो भी मेरे पास PDF फ़ॉर्मेट में मौजूद है। तो इस किताब के अंदर भी चूँकि जादू टोना सुफली अमलियात वगैरह बेहुदा किस्म की चीज़ें जो है वो एक अच्छे टाइटल के साथ और एक अज़ीम इस्लाम की एक अज़ीम शख्सियत की तरफ मंसूब करके किताब छापी गई है और इसके ज़रिए जो है वो अमलियात की जाते हैं। चूँकि हमारे पाकिस्तान में कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अपनी निस्बत शाज़लिया सिलसिले की तरफ करते हैं कि हम शाज़लिया सिलसिले से ताल्लुक़ रखते हैं और यानी जिस रास्ते का उन्होंने इंतखाब किया और जिसकी तरफ निस्बत करते हैं वो तो सूफ़ी यानी तसव्वुफ़ का रास्ता है। चुनाचे वो अपने नाम के साथ रहबरे शरीयत और पीर तरीक़त और ये अलक़ाबात भी लगाते हैं, लेकिन उनके जो काम हैं वो अमलियात जो करते हैं वो जादू टोने की अमलियात और ऐसी अमलियात की जिनका ना सर है ना पाँव है, ना उनका शरीयत में कोई सबूत है ना कोई हवाला है और बिल्कुल यानी वो तमाम वो अमलियात के जो जादूगरों से, नजूमियों से और सितारों की तासीर पर यकीन रखने वाले लोगों से उनके जो अमलियात हैं उनसे उनकी किताबों से मनकूल होकर जो फैली हुई हैं उसी की रोशनी में वो अमलियात का काम करते हैं और निस्बत अपनी अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह की तरफ करते हैं। चुनांचे इस सिलसिले के जो हज़रात हैं पाकिस्तान में शाज़लिया सिलसिले के, ये बाकायदा अमलियात के उन्होंने कोर्सेज़ शुरू किए हुए हैं, व्हाट्सअप ग्रुप बनाए हुए हैं, उनमें जी कोर्सेज़ करें और फिर वो अपने जो शागिर्द होते हैं, जो लोग कोर्सेज़ करते हैं, उनको ये किताब भेजते हैं और मुझे भी उनके ही एक शागिर्द से ये किताब जो है PDF फ़ॉर्मेट में व्हाट्सअप के ज़रिए मौसूल हुई। मैंने इसको देखा तो मैंने सोचा कि इसके हवाले से रहनुमाई दे दी जाए आप हज़रात को। किसी की यानी यूँ समझ लें किसी की तौहीन करना या किसी की इंसल्ट करना ये हमारा मकसद नहीं है, बल्कि हमारा मकसद ये है कि सही जो गाइडेंस और रहनुमाई है वो दे दी जाए कि क्या सही है और क्या गलत है। बहरहाल सबसे पहली बात तो ये याद रखें कि इस किताब के अंदर जो कुछ है इसको पढ़कर ये तो क़तन हम यानी मैं तो इस बात का तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि शेख अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह जैसी अजीम शख्सियत ने ये किताब लिखी होगी या उन्होंने इस किस्म के बेहुदा मन घड़त और जादू टोने के अमलियात उन्होंने लोगों को दिए होंगे। तो ये चूँकि वो दौर था कि जब तातारियों का फितना बहुत आम था, यानी 7वीं सदी हिजरी जो है उस ज़माने की बात है। हलाकू ख़ान चंगेज़ ख़ान ने पूरे आलम इस्लाम में तबाही मचाई हुई थी। कोई मुसलमान हुक्मरान और ना ही कोई मुसलमान मुल्क उनके सामने ठहरा था और समरकंद व बुखारा को तो ऐसा नेस्त नाबूद उन्होंने कर दिया था कि वहाँ पर इंसान तो इंसान किसी चिड़िया को भी उन्होंने ज़िंदा नहीं छोड़ा था और बिल्कुल खाली कर दिया था, शहरों को तबाही मचा दी थी और बगदाद पर फिर हमला किया, हलब पर, शाम पर और पूरे आलम इस्लाम को तह तह करके रख दिया था उन्होंने, कुतुब खाने जला दिए थे। और यही वो दौर था कि उसी वक़्त सलीबी फितना जो है वो भी अपने उरूज पर था। सलीबी जंगें जो थी और टेम्पलर जो थे सलीबियों के वो भी काम कर रहे थे, तो मुसलमानों के हालात उस वक़्त बड़े ख़राब थे। और इसी दौर में फिर इन सलीबियों ने आहिस्ता आहिस्ता बाद में जाकर फ्री मैसन और इल्यूमिनाती के नाम से तंजीमें बनाई और इस्लाम के ख़िलाफ़ और आलम इस्लाम के ख़िलाफ़ जो है बड़ी बड़ी साजिशें शुरू की, बड़ी बड़ी जब तंजीमें बनी, मुसलमानों का कत्लेआम किया और फिर इन्होंने ही मुसलमानों को ख़राब करने के लिए चूँकि हमारे कुतुब खाने जला दिए गए थे इस मौके को गनीमत समझते हुए कई ऐसी मनगढ़ंत किताबें तैयार की कि जिनकी निस्बत बड़े बड़े हज़रात की तरफ की। तो एक ऐसा दौर कि जब आलम इस्लाम तबाह हो गया था, मुसलमान मायूस हो चुके थे, रोशनी की किरण उम्मीद कहीं नज़र नहीं आ रही थी। अल्लाह ताला ने कुछ ऐसी शख्सियात को खड़ा किया और ये शख्सियात थे सूफिया इकराम कि फिर इन सूफिया इकराम की वजह से इनके ज़रिए से इस्लाम दोबारा फैला।
یہ وہی دور تھا کہ اس دور میں بڑی بڑی شخصیات گزری ہیں. شیخ اکبر محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ بہت عظیم شخصیات ہیں. اسی طرح مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ، پھر یہ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ، اور بہت سارے نام ہیں کہ ان حضرات نے اس دور میں محنتیں کر کے اور اپنی تصوف کے راستے پر لوگوں کو لا کر، اللہ کے ساتھ لوگوں کو جوڑ کر، اور انہی تاتاریوں کو کہ جنہوں نے عالم اسلام کو تباہ و برباد کر دیا تھا، ان کو مسلمان کی، اور پھر ان کے ذریعے اسلام کو دوبارہ عروج ملی اور خلافت عثمانیہ دوبارہ جو ہے وہ قائم ہوئی. بہرحال اب اس کتاب کی طرف آتے ہیں. دیکھیں جی، یہ کتاب جو ہے ستر الجمیل، اس کو ترجمہ کیا ہے اردو میں، اس کے جو ہے مترجم ہیں وہ عبد الصمد رضوی ہیں. 1973 میں لائل پور میں یہ کتاب، لائل پور غالباً فیصل آباد کا نام تھا شاید، وہاں سے یہ شائع ہوئی ہے. 3 روپے اس کی قیمت. اور اس کتاب کے مقدمے میں جو مترجم ہیں انہوں نے ایک بات لکھی ہے، وہ بات بڑی عجیب ہے. اس بات کو پڑھ کے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کتنی تحریف کی گئی ہے. یعنی ایک تحریف تو وہ کہ وہ جو عربی کا نسخہ ہے وہ بھی من گڑت ہے، اور پھر اس عربی کے نسخے کو جب اردو میں ڈالا گیا تو اس کے اندر کتنی تبدیلی اور تحریف کی گئی ہے، جس کا اقرار یہ خود عبد الصمد رضوی صاحب جو ہیں یہ کرتے ہیں. یہ لکھتے ہیں کہ چونکہ اصل نسخہ عربی غلط اور مسخ تھا، علی الخصوص اوفاق اور تعویذات تو اثر تاپا غلط تھے، خلاف رفتار اور خلاف اصول کے درج تھے، لہٰذا ان کی درستی اور اصلاح عمل میں لائے گی. یعنی کہتے ہیں کہ عربی نسخہ غلط تھا، مسخ شدہ تھا، اس کے اندر جو تعویذات اور اوفاق وغیرہ تھے وہ سرتاپا غلط تھے، ٹھیک ہے، اور ان خلاف رفتار اور جو اصول نجومیوں کے جو اصول ہیں اس کے خلاف لکھے ہوئے تھے. لہٰذا میں نے اس اب ترجمہ کیا ہے اور اس کو ان چیزوں کو سب کو درست کیا ہے. چنانچہ اس کا اندازہ ہمیں پھر اس ترجمے کو دیکھ کر اور اصل کتاب کو دیکھ کر بھی ہوتا ہے کہ اصل کتاب 27-28 صفحات پر ہے، اور یہ ترجمہ جو ہے یہ تقریباً اس سے دگنے سے بھی زیادہ ہے، تقریباً 64 صفحات پر انہوں نے کیا ہے. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو اصل عربی کتاب میں نہیں ملیں گی، یہاں پر آپ کو ملیں گی. لیکن اصل عربی کتاب کے اندر بھی بہت ساری من گھڑت چیزیں ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اصل کتاب بھی بلا وجہ ہی کسی نے ان کی طرف منسوب کر دی ہے، یا اس کے اندر اتنی بڑی تحریف کر دی ہے کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. بہرحال اس کتاب کی کچھ چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس سے آپ اندازہ لگائیں کیسی من گھڑت چیزیں اور جادو توڑنے کے عملیات سے موجود ہیں. اس سے پہلے میں چونکہ شاذلی سلسلے کے جو پاکستان میں جو لوگ ہیں اور جو اب نام تو تصوف کے راستے کا لیتے ہیں، رہبر شریعت، پیر طریقت، لوگوں کو تو یہ راستہ تو وہ راستہ ہے کہ اس راستے میں لوگوں کو کہ دل سے حب مال، حب دنیا، حب جا، یہ چیزیں نکال کے لوگوں کو اللہ سے جوڑا جاتا ہے اور اللہ کا تقرب جو ہے اس کے حاصل کیا جاتا ہے. لوگوں کو اس راستے پر ہدایت کے راستے پر، صراط مستقیم پر چلانا، یہ وہ راستہ ہے. لیکن ان حضرات نے شاذلی سلسلے کی نسبت کو استعمال کرتے ہوئے، اس کے نام کو استعمال کرتے ہوئے کام جو ہے وہ عملیات والے، تعویذوں گنڈوں والے، جادو ٹونے والے اور اس قسم کے عملیات جو ہے وہ شروع کیے ہوئے ہیں. تو ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ویڈیو بنانے سے پہلے میں نے کہا چلیں ان کی حالات زندگی کو دیکھتا ہوں، تو میں نے اس حوالے سے عربی لٹریچر کا بھی مطالعہ کیا کل. تو اس میں میں صرف 2 اقوال ان کے پیش کرتا ہوں کہ جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان اقوال کو پڑھ کر آپ یہ سمجھ جائیں گے کہ یہ کتاب ان کی نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے نا. ایک ان کا قول یہ ہے کہ یہ طبقات شاذلیہ کبریٰ جو ہے اس کتاب کے اندر ہے، وکانہ رضی اللہ عنہ یقول من دعا الی اللہ تعالی بغیر ما دعا بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فهو بدعی. یعنی شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے موحد تھے اور ایسی شخصیت تھے کہ ان کا موقف یہ تھا، یعنی اس کو ہم ان کا تفرد کہیں گے کہ ان کا تفرد تھا. بہرحال ان کا موقف یہ تھا کہ من دعا الی اللہ تعالی بغیر ما دعا بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فهو بدعی، کہ جو آدمی اللہ سے دعا کرے اور اس اللہ سے دعا کرنے کے لیے جن الفاظ کا وہ چناؤ کرے وہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر بتائے ہوئے نہیں ہیں، کوئی اور الفاظ سے وہ اگر اللہ سے بھی دعا مانگتا ہے تو وہ بدعت ہے. یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سے ہٹ کر کسی اور الفاظ سے اگر اللہ سے بھی دعا مانگی جائے تو وہ بھی بدعت ہے. یعنی اتنا قرآن و سنت کے ساتھ یہ جڑے ہوئے تھے کہ اس چیز کو بدعت کہتے تھے. اگرچہ یہ بات یعنی اجماع امت کے تو خلاف ہے، ان کو اس بات کو ہم ان کا تفرد کہہ سکتے ہیں کہ ان کا تفرد ہے، ان کا ایک جذبہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ شوق تھا کہ وہ قرآن و سنت سے ہٹ کر کوئی بات نہیں کیا کرتے تھے. لیکن آپ اس کتاب کو آپ دیکھیں گے کہ اس کتاب کے اندر کیسی بیہودہ چیزیں ان کی طرف منسوب کی گئی ہیں. اسی طرح دوسرا ان کا قول ہے کہ اذا عارض کشفک الکتاب والسنہ فتمسک بالکتاب والسنہ ودع الکشف. وہ کہتے ہیں کہ جب تجھے کشف ہو اور تیرا کشف کتاب و سنت کے
تعارض میں ہو، اس کے مخالف ہو، تو اپنے کشف کو چھوڑ دے اور کتاب و سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لے. ٹھیک ہے، ان دو باتوں سے اور ان دو ارشادات سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کیسے متبع سنت اور قرآن و سنت کے ساتھ جو ہے وہ اپنا تعلق رکھنے والی شخصیت تھے. ان سے ہم کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ وہ من گھڑت تعویذات اور یہ چیزیں جو ہے اس پر کتاب لکھیں گے؟ تو یہ بعد میں یہ کتاب لکھ کر ان کی طرف منسوب کی گئی. اب آتے ہیں اس کتاب کی چند ایک چیزوں کی طرف. ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی لیکن انشاءاللہ آپ کو بڑا فائدہ ہوگا، ویڈیو کو آپ مکمل دیکھیں. صفحہ نمبر 6 پر جو ہے یہ انہوں نے لکھا ہے، اس کتاب میں لکھا ہوا ہے، اردو جو ترجمہ ہے، کہ جو شخص عمراء، وزراء اور سرداران کا تقرب چاہے تو وہ یہ عمل کرے. ٹھیک ہے، جو شخص عمراء، وزراء اور سرداران کا تقرب چاہے. اب دیکھیں صوفیاء جو ہوتے ہیں نا، وہ تو دنیا سے اور حکومتوں سے اور سرداروں سے اور بادشاہوں سے لوگوں کو کاٹ کر اللہ کے ساتھ جوڑتے ہیں. لیکن اس کتاب کے اندر جو ہے عمل لکھا ہوا ہے جی کہ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ عمل لکھا ہے کہ جو شخص وزیروں کا تقرب چاہتا ہے، اللہ کا تقرب نہیں، وزیروں کا تقرب چاہتا ہے، اور جو عمراء کا امیروں کا دنیا داروں کا تقرب چاہتا ہے، اور جو سرداروں کا تقرب چاہتا ہے تو وہ یہ عمل کرے، اسے امیروں کا تقرب حاصل ہو جائے گا. کیا ہم یہ تصور کر سکتے ہیں کہ ابو الحسن شاذلی رحمہ اللہ جیسی عظیم شخصیت لوگوں کو اس راستے پر ڈالیں گے کہ اللہ کا تقرب چھوڑ کے وزیروں کا تقرب اور امیروں کا تقرب اور سرداروں کا تقرب حاصل کرنے کے لیے یہ عمل کرو اور یہ آیتیں پڑھو؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. تو یہ من گھڑت باتیں ان کی طرف منسوب کی گئی ہیں. اسی طرح آگے ایک جدول لکھی ہوئی ہے، جس طرح وہ تویز ہوتے ہیں جدول، آیتیں ٹیڑھی میڑھی کر کے اور آدھی ادھر آدھی ادھر کر کے، جو جادوگروں کا جو طریقہ ہوتا ہے قرآن کی توہین کرنے کو اس انداز سے آیتیں لکھی ہوئی ہیں جدول میں. اس کو جو اپنے پاس رکھے گا تو اس کو یہ فائدہ ہوگا. صفحہ نمبر 7 ہے جی آگے، اس میں ہے چند اسماء اور آیات مکس کر کے لکھے ہوئے ہیں، اور اس کے پھر آگے 3 نقش بنائے ہوئے ہیں کہ جو ان اسماء کو اور ان آیات کو بڑی یعنی مکس کر کے، آیت ہے، کچھ آیت کا ٹکڑا ہے، بیچ میں کوئی اور نام ہے، پھر آگے کوئی آیت کا ٹکڑا ہے، پھر بیچ میں کوئی اور نام ہے، اس طرح مکس کر کے گڑبڑ کر کے عجیب غریب قسم کی ایک چیز بنائی ہوئی ہے ایک. تو اس کو جو پڑھے گا اور آگے کوئی نقش ہے ان کو جو اپنے پاس رکھے گا تو اسے نفع حاصل ہوگا، یہاں تک کہ اس صبح اٹھے گا تو اس کے سرانے کے پاس اس کا نفع پڑا ہوگا. تو یہ تو پھر بڑی آسان بات ہوگی، کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ کر لیں اور صبح آپ کا گھر کا سارے خراجات، نفقہ وغیرہ آپ کے سرانے کے پاس پڑا ہوگا. ٹھیک ہے، صفحہ نمبر 8 پر لکھا ہوا ہے جی ایک عمل لکھا ہوا ہے، لیکن اس عمل کے لیے ایک شرط لکھی ہوئی ہے. وہ شرط کیا ہے کہ یہ عمل کرنے، جب تک یہ عمل کریں گے 7 دن کے لیے، ہر ذی روح اور جو چیز ذی روح سے نکلے اس سے پرہیز کرنا ہے. اس کو جادوگروں کی اصطلاح میں ترک حیوانات کہا جاتا ہے، یعنی حیوانات کو آپ نے ترک کرنا ہے. 7 دن کے لیے آپ نے کوئی ایسی چیز نہیں کھانی جو ذی روح ہو، جیسے گوشت ہو گیا، مرغی، برائلل، جو بھی چیز ذی روح، زندہ چیز کا کوئی بھی حصہ نہیں کھانا، اور اس سے نکلنے والی چیزیں، دودھ، دہی وغیرہ، یہ چیزیں بھی آپ نہیں کریں. ترک حیوانات اسے کہا جاتا ہے، یہ جادوگروں کی خاص اصطلاح ہے. تو یہ ترک حیوانات کرنا ہے. تو اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ عمل جادو کے عملیات ہیں اور نجومیوں کے اور جادوگروں کے عملیات ہیں. ٹھیک ہے، آگے اس عمل سے کرنے سے ہوگا کیا؟ وہ بڑی عجیب بات لکھی ہوئی ہے. لکھا ہوا ہے اس عمل کے کرنے سے خادم بادشاہ کی صورت میں حاضر ہوگا، تو آپ نے اس کو کھڑے ہو کے سلام کرنا ہے. آپ اکیلے ہوں گے رات کو جب یہ عمل کر رہے ہوں گے تو آپ نے کھڑے ہو کے سلام کرنا ہے. وہ آپ سے کہے گا کہ آپ اپنے لشکر کو حکم کریں کہ وہ میرے حکم کی تعمیل، یعنی آپ نے پھر وہ خادم حاضر ہوگا، آپ نے اس سے کہنا ہے کہ خادم اپنے لشکروں کو حکم کرو، آرڈر جاری کرو کہ وہ میرے حکم کی تعمیل کریں. تو پھر اس کے لشکر جو ہیں وہ آپ کے حکم کی تعمیل کریں گے. یہ میں نے ایک ویڈیو پہلے بنائی ہے، جادو جنات حاصل کرنے کے 8 طریقے جادوگروں کے جو ہیں، اس پہ میں نے ویڈیو بنائی. اس میں نے بتایا ہے کہ جادوگر بننے کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ کچھ عملیات چلے کرنے پڑتے ہیں، جس کے نتیجے میں جنات کے قبائل جو ہوتے ہیں، قبیلے جو ہوتے ہیں، ان کے سردار کے ساتھ تعلقات بنتے ہیں، لنک بنتا ہے. پھر وہ آپ اس کے ساتھ ہوتا ہے تو آپ کو کچھ شرکیہ افعال، کچھ کام وہ کرنے پڑتے ہیں. اس کے بعد پھر وہ قبیلے کا سردار کچھ جنوں کی ڈیوٹی آپ کی لگاتا ہے. تو یہ وہی چیز لکھی ہوئی ہے کہ ایک حاضر ہوگا تو آپ نے اس سے کہنا ہے کہ اپنے لشکروں کو حکم کرو کہ میری بات مانیں. ٹھیک ہے، وہ خادم آپ کو ایک تلوار دے گا، ایک انگوٹھی دے گا، اور آگے بھی بڑی تفصیلات ہے. بہرحال صفحہ نمبر 21 پہ لکھا ہوا ہے جی ایک نقش بنا ہوا ہے، اس نقش کو آپ نے مسلح کے نیچے رکھنا ہے. تو اس کو مسلح کے نیچے رکھ کے آگے کچھ عملیات ہیں وہ کریں گے. تو آپ وہ دیکھیں گے جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، آپ وہ سنیں گے جو کسی کان نے نہیں سنا، آپ وہ چیز دیکھیں گے جو کسی کے دل میں نہیں گزری. یعنی یہ وہ اصل میں وہ حدیث جو ہے نا، اس کے حوالے سے وہ حدیث کے الفاظ جو ہے نا وہ یہاں پر فٹ کر دیے ہیں. حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ میں نے اپنے بندے کے لیے، نیک بندوں کے لیے، صالحین کے لیے ایسی چیزیں، ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں کہ مالا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. تو وہ چیز جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے صالحین بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں، انہوں نے ایک نقش دیا ہوا ہے کہ اس نقش کو آپ اپنے مصلے کے نیچے رکھیں تو آپ کو یہ چیزیں نظر آنا شروع ہو جائیں گی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ نہیں، تو یہ کہتے ہیں نہیں، آپ کو اس نقش سے وہ چیزیں نظر آنا شروع ہو جائیں گی. تو اور پھر لکھا ہوا ہے کہ اور دنیا کی زندگی میں علیین کی سیر ہوگی. علیین اور سجین یہ دو مقام ہیں اگلے جہان کے، عالم برزخ کے حوالے سے ان کا ذکر ہے سورہ مطففین میں. تو یہ کہتے ہیں کہ اس عمل سے اور اس نقش سے آپ کو علیین میں آپ چلے جائیں گے، اور دنیا میں رہتے ہوئے آپ کو وہاں کی سیر ہوگی اور وہاں کی روحوں سے آپ کی ملاقاتیں ہوں گی. ٹھیک ہے. صفحہ نمبر 32 میں لکھا ہوا ہے جی، ایک عمل لکھا ہوا ہے. اب دیکھیں اس عمل کے آگے جو نقش دیا ہوا ہے، اس نقش میں 6 کونوں والے سٹار بنے ہوئے ہیں. 6 کونے والے سٹار جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ صلیبی، جنگجو، ٹیمپلر، فری میسن، ایلومیناتی، شیطان کے پجاری، ان لوگوں کی بہت ساری علامات ہیں، نشانیاں ہیں. ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ 6 کونوں والا ستارہ. یہی وجہ ہے کہ اسرائیل کے جھنڈے میں آج بھی آپ کو 6 کونوں والا ستارہ نظر آئے گا. اسی طرح یونائٹڈ اسٹیٹ کے مختلف چیزوں میں یہ 6 کونوں والا ستارہ جو ہے وہ ان کی کرنسی میں اور مختلف چیزوں میں، ان کے لوگو وغیرہ میں، اس طرح کی چیزوں میں نظر آئے گا آپ کو. تو یہ خاص علامت ہے ایلومیناتی، فری میسن، صلیبی، ٹیمپلر، شیطان کے پجاریوں کی. تو یہ آپ کو اس تعویذ میں نظر آئے گا. تو کہتے ہیں کہ یہ تعویذ اور اس کے آگے کچھ لائنیں لگی ہوئی ہیں عجیب غریب، پتہ نہیں کون سی لینگویج ہے. تو یہ نقش آپ نے اپنے پاس رکھنا ہے اور ایک عمل بتایا ہوا ہے، یہ عمل کرنا ہے. اور عمل کب کرنا ہے؟ اتوار کی رات کو. اب یہ اتوار کی رات کو کرنا، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ خاص وہ عیسائیوں والا اس کے ساتھ لنک ہے. تو یہ اصل میں صلیبیوں نے جو کتابوں کے اندر مسلمانوں کی تحریف کی ہے یا من گھڑت کتابیں لکھ کے بڑے بڑی شخصیات کی طرف منسوب کی گئی ہیں، تو انہیں کی بنائے ہوئی یہ چیزیں ہیں. تو یہ نقش صلیبی نقش ہے فری میسن ایلومیناتی کا. تو اب یہ کرنا کیا ہے؟ اتوار کی رات خلوت میں آپ چلے جائیں، تنہائی میں چلے جائیں، وہاں پر آپ نے یہ عمل کرنا ہے تو کوئی خادم آپ کے پاس حاضر ہوگا، خادم حاضر ہوگا، ایک فرشتہ کہتے ہیں حاضر ہو جائے گا. اب دیکھیں فرشتے حاضر کرنے کا عمل ہے. وہ فرشتہ آپ سے کہے گا تو آپ نے کوئی بات اس سے نہیں کرنی. پھر دوسرے دن دوسرا فرشتہ آ جائے گا، 2 فرشتے آئیں گے. تیسرے دن آپ کے پاس 6 فرشتے آپ کے پاس حاضر ہو جائیں گے، اور وہ 6 فرشتے آ کر آپ کو خوشخبری دیں گے کہ تو بزرگ بن گیا ہے. ٹھیک ہے، وہ خوشخبری دیں گے کہ تو بزرگ بن گیا ہے. اور پھر چوتھی رات 12 فرشتے آپ کے پاس آئیں گے اور وہ پھر آپ سے مصافحہ کریں گے فرشتے. ٹھیک ہے، اور پھر آپ سے مصافحہ کریں گے اور پھر جو ہے وہ آپ نے ان کو حکم کرنا ہے، وہ آپ کے حکم کی تعمیل کریں گے. یعنی ایسا عمل ہے یہ، گویا کہ ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فرشتے آپ کے ماتحت ہو جائیں گے. تو دیکھیں اب کیسی یعنی کفریات اس کتاب کے اندر بکی ہوئی ہیں. اس کے بعد آگے جی صفحہ نمبر 30 پہ بھی ایک عمل لکھا ہوا ہے کہ اس عمل کے کرنے سے خادم حاضر ہوگا، وہ کہے گا کہ کیا چاہتا ہے، بتاؤ میرے آقا تم کیا چاہتے ہو. ٹھیک ہے، تو وہ آپ کو 1000، آپ نے کوئی بات اس سے نہیں کرنی، تو وہ آپ کو 1000 دینار کی ایک تھیلی دے گا، لیکن آپ نے اس سے وہ نہیں لینی. آپ نے بس اپنا عمل جاری رکھنا ہے، جاری رکھنا ہے. وہ بڑی کر یہاں تک کہ وہ منت ترلے آپ کے کرے گا اور کہے گا خدا کا واسطہ ہے مجھے آزاد کرو. تو پھر آپ نے اس سے کہنا ہے کہ تم اپنے تمام جنات و شیاطین علوی اور سفلی میرے لیے مسخر کر دو. یعنی تمام جنوں کو بھی میرے لیے مسخر کر دو، تمام شیطانوں کو بھی میرے لیے مسخر کر دو، علوی بھی اور سفلی بھی سارے میرے لیے مسخر کر دو. تو یہ وہ اصل میں جادوگر بننے کے عملیات ہیں، جادوگر بنانے کے طریقہ کار اور چلے یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں. پھر کیا ہوگا؟ تم یہ کہو گے تو وہ پھر آپ کو ایک انگوٹھی دے گا. اس انگوٹھی کا آگے نقش بھی دیا ہوا ہے گول دائرے میں. تو وہ انگوٹھی آپ کو دے گا جس پر لکھا ہوگا وحشر علی سلیمان، وہ اس کی آیت ہے قرآن مجید کی، اور آگے وہ سلیمان علیہ السلام کا جو خط تھا ملکہ بلقیس کو کہ انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اس طرح کی وہ آپ کو انگوٹھی دے گا. اس انگوٹھی کو بس آپ نے پہننا ہے. جب آپ کی ضرورت ہو تو آپ نے انگوٹھی کو ملنا ہے، وہ خادم آپ کے پاس حاضر ہوگا، اسے آپ جو حکم کریں گے وہ آپ کا حکم مانے گا. ٹھیک ہے. صفحہ نمبر 30 پر کسی کو قتل کرنے کا بھی عمل لکھا ہوا. آپ کسی کو قتل کرنا چاہتے ہیں، یہ عمل کریں اور اس کا بستر گول ہو جائے گا. اس کی قمیص منگائیں اور اس کا کوئی کپڑا منگائیں اور اس پر یہ عمل کریں اور دوسرے دن مر جائے گا، قتل ہو جائے گا. صفحہ نمبر 60 پر ایک عمل لکھا ہوا ہے طالب اور مطلوب کے نام کے ساتھ، یعنی محبت کا ایک عمل لکھا ہوا ہے. اور پھر اس کے عادات جو نکالنے کا جو طریقہ لکھا ہوا ہے کہ بندہ اور اس کی ماں کے نام کا عدد نکال کر طالب کے نام اور اس کی ماں کا نام، مطلوب کا نام اور اس کی ماں کا نام، ان کے عادات نکال کر ان کو پھر کیسے نقش بڑھنا ہے وہ پورا ایک طریقہ بتایا ہوا ہے کہ اس ترتیب سے آپ نے نقش بڑھنا ہے. اور پھر یہ نقش آپ نے شرف زہرہ اور شرف مشتری جو ستاروں کے جو ہوتے ہیں
علم نجوم والے جو کرتے ہیں اس حساب سے آپ نے اس نقش کو بھرنا ہے اور کرنا ہے، اس سے جو ہے وہ ہوگا۔ تو یہ بھی ایک جادو کے عملیات ہیں، جادو کا طریقہ کار ہے، تو اس سے آپ اندازہ لگائیں۔ اچھا، یہاں سے یہ والدہ کا نام آیا تو مجھے بات یاد آئی کہ اسی شاذلی سلسلے کے بعض حضرات نے میری وہ جو ویڈیو تھی والدہ کے نام والی، اس کے جواب میں ویڈیو بنائی کہ جی کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ والدہ کا نام نہیں بتانا چاہیے، والدہ کا نام پوچھنے والے جادوگر ہیں، تو یہ اعتراض ہے، تو اس کا جواب کیا ہے؟ تو سوال کرنے والے سوال کیا، اور وہ جو شاذلی سلسلے کے تھے صاحب، انہوں نے اس کا جواب دیا، اور دلیل کیا دی؟ اس کی دلیل یہ دی کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وعیسیٰ ابن مریم، کہ عیسیٰ بیٹا مریم علیہ السلام کا، تو اللہ نے قرآن میں عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام کا ذکر کیا، تو اس میں کیا ہے بھائی؟ ہم نے سوال ہمارا یہ ہے کہ یہ جو عملیات ہیں کیا اس کا قرآن و سنت میں کوئی ثبوت ہے؟ قرآن میں، حدیث میں، فقہ میں، یہ 10 سالہ درس نظامی میں جو سینکڑوں کتابیں ہیں، کہیں پر اس کا ذکر ہے کہ فلاں عمل کرنے کے لیے آپ نے والدہ کا نام پوچھنا ہے اور اس کے اعداد نکالنے ہیں اور اس کے لیے یہ کرنا ہے؟ سوال تو یہ ہے، یہ کیا سوال چنا اور جواب جو والی بات ہے کہ جی قرآن میں اللہ نے عیسیٰ ابن مریم کہا، لہٰذا اس سے پتہ چلتا ہے کہ لوگوں سے والدہ کے نام پوچھ کر حساب کرنا جائز ہے؟ یہ تو کوئی جواب نہ ہوا۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، ہدایت کے راستے پر قائم رکھے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔